बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज हम बड़े एक सेंसिटिव टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। सबसे पहले हम ये देखें कि जो पाकिस्तान की प्लानिटरी कंडीशन है उसमें प्लानिटरी कंडीशन क्या है। पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1947। सन इन लियो, मर्करी इन लियो, वीनस इन लियो, सैटर्न इन लियो, राहु इन टॉरस, मून एंड मार्स कैंसर में, जुपिटर और केतु स्कॉर्पियो में। ये पाकिस्तान की टोटल प्लानिटरी कंडीशन है। तो हम 4-5 चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। नंबर 1, क्या कभी भी पाकिस्तान की तारीख़ में सियासी जो लोग हैं क्या ये अच्छा कर पाएंगे? व्हाट इज़ द आंसर? नंबर 1, जब भी आप कभी भी किसी मंडेन एस्ट्रोलॉजी में आप मुल्क की तकदीर पढ़ते हैं या इलाक़ाई तकसीम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो प्रैक्टिकल जो एस्ट्रोलॉजी लोगों की उसमें तो अप्लाई नहीं होती, इंडिविजुअल के लिए अप्लाई होगी, लेकिन एक पूरी कंट्री के लिए अप्लाई करने के लिए हमें मंडेन एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना पड़ती है। दैट इज़ रेड फ्रॉम वीनस। और ये जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी थी पुरानी, उसमें जुपिटर से पढ़ी जाती थी। जुपिटर से लोग इसलिए पढ़ते थे कि वो ये कहते थे जो पॉलिटिक्स है ये इंसान की फलाह के लिए या उनकी बेहतरी के लिए एक आस्पेक्ट है जिसको वो लेकर चलाएंगे। लेकिन अगर हम खुद इस वक्त देखें तो इस वक्त पॉलिटिक्स जो है वो क्या है? इस वक्त पॉलिटिक्स है पैसे कमाने का नाम, खिदमत का बिल्कुल कोई नाम नहीं है, अय्याशी है। बड़ी बड़ी गाड़ियों पर बैठ कर आते हैं, करोड़ों रुपया लगा कर आप पॉलिटिक्स में आते हैं अपनी फेम को हासिल करने के लिए, लग्जरी हासिल करने के लिए। और ये साथ में जो सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है वो ये है कि ये कहा जाता है कि जी सियासत एक ऐसा प्रोफेशन है या एक ऐसी गेम है जिसमें कोई हतमी राय नहीं होती, आप कभी भी बदल सकते हैं। तो इसका मतलब ये आप कह रहे हैं कि आप किसी भी एक एंड पर आकर अपने मफादात के लिए जब भी कोई बात आए तो आप उसके लिए झूठ बोल सकते हैं या अपनी बात से फिसल सकते हैं। तो इसीलिए ये फ़र्क है जुपिटर में और वीनस में। तो ये जो आज की जो पॉलिटिक्स है इससे पढ़ते हैं वीनस से। वीनस इन लियो पाकिस्तान के जायचे में, विद सन इन लियो स्क्वायर्ड बाय राहु एंड केतु। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की ज़िंदगी में कभी भी ट्रू जेन्युइन पॉलिटिक्स या डेमोक्रेसी जिसे आप कहते हैं, इसका कोई फ्यूचर कभी भी नहीं है। जब भी आएगी एक नई परेशानियां, एक नई एंग्जाइटी, एक नया स्ट्रेस लेकर आएगी। और अगर आप पीछे भी देखें, आज तक जब तक भी पाकिस्तान में कहीं भी सियासी निज़ाम चला है तो ये सियासी निज़ाम कहीं भी ठीक नहीं हुआ। हमेशा लोग ऐसे ही आए हैं जिन पर इल्ज़ाम लगे हैं करप्शंस के, डिफेम हुए हैं और वो चले गए। किसी को भी आप देख लें, जितने भी लोग आए हैं, कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसने अपना नाम कमाया हो और अच्छा कंसिडर किया हो। हत्ता कि अगर आप देखें तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी कुछ लोग फेवर करते हैं, कुछ लोग उनकी एंटी आते हैं। इसलिए पाकिस्तान में इस चीज़ से हम कहते हैं डेमोक्रेसी या सियासत का मुस्तकबिल कोई नहीं होगा। ये जब भी आएंगे टॉपल होंगे, इसी तरह आएगा। सेकंड, सन इन लियो का मतलब ये है कि वो तमाम लोग जो भाइयों में पहले अगर वो कभी पॉलिटिक्स में आए तो उनकी ज़िंदगियों में भी आखिरकार जाकर शर्मिंदगी उनका बायस बनेगी। और सैटर्न इन लियो विद सन ये बताता है कि जब उनकी ज़िंदगियों में 45 और स्पेशली 60 के ऊपर से जो दौर गुजरेगा उसमें उनकी ज़िंदगी में परेशानियां होना शुरू हो जाएंगी और वो अपनी ज़िंदगी का बुढ़ापा हमेशा परेशानी में गुजारेंगे। कायद-ए-आज़म से शुरू हो जाए। ही वॉज द एल्डेस्ट। क्या अंजाम हुआ? ज़ियाउल हक वॉज द एल्डेस्ट, मुशर्रफ वॉज द एल्डेस्ट, नवाज शरीफ वॉज द एल्डेस्ट,
عمران خان واز دی ایلڈسٹ. جو باقی رہ گئے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ تمام لوگ جو یہاں آ کر ایک اپنی زندگی کے آخری ادوار میں ایک نان پریسٹیجیس لائف گزار کر گئے اور ان کو بہت شدید کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا. یہ پاکستان کے ذائچے میں بائی برتھ ایسا ہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو واز دی ایلڈسٹ. سب کا ایک ہی انجام ہوا. یہ پاکستان کا عرض کو پڑھا جائے. تیسرا، پاکستان کو ہمیشہ یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایگریکلچرل کنٹری ہے. ایگریکلچر از ریڈ بائی اگین سیٹرن ان لیبرا کا لارڈ وینس پھنسا ہوا اور پاکستان کے ذائچے میں پھنسا ہوا. اس لیے کبھی بھی پاکستان کی زندگی میں ایگریکلچر جو ہے اس کو اس لیول کا فروغ نہیں ملے گا جس لیول کا فروغ ملنا چاہیے. اور یہ ایگریکلچرس کنٹری ہوتے ہوئے بھی ایگریکلچرس کبھی نہیں بن سکا. فورتھ، ہم کہتے ہیں جی پاکستان ایک کنزیومر کنٹری ہے. کنزیومر کنٹری وہ ہوتا ہے جو باہر سے چیزیں خریدتا ہے، بناتا کچھ نہیں. آپ کو اگر یاد ہو، تھوڑا سا اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو پاکستان کے 2 شہر انڈسٹری کے اعتبار سے بہت شدید جانے جاتے تھے. فیصل آباد جسے مانچسٹر آف پاکستان کہا جاتا تھا، اینڈ سیکنڈ واز سیالکوٹ. اب ان دونوں اگر آپ شہروں میں چلے جائیں تو کہیں بھی آپ کو ایسی چیزیں بالکل نہیں ملیں گی کہ کبھی وہ مانچسٹر تھا. کوئی ایسا سین نہیں ہے. جو انڈسٹری تھی وہ ہم نے ساری کی ساری بند کر دی کیونکہ ہمیں بند کرنی تھی. سیالکوٹ کرکٹ یا سپورٹس کی زندگی دنیا میں ایک عظیم نام تھا. اب صرف فٹ بال اور ٹینس بال کے کرکٹ بیٹ بس یہاں تک، وہ بھی ہم نے ختم کر دیا. اب یہ ہے کہ اگر پاکستان کنزیومر کنٹری ہے، کچھ بنائے گا نہیں، اس کی ایگریکلچر نہیں چلے گی تو چلے گا کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا دوسرے ممالک پاکستان کو بڑے عجیب و غریب ناموں سے بھکاری کر کے بلاتے ہیں. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ مارس اینڈ مون ان کینسر، جوپیٹر 5th میں بیٹھ کر ٹرائن ان کو دے رہا ہے ود کیتو. تو 5th اینڈ 9th ہوتا ہے ہمیشہ آؤٹر سپورٹ کا. تو پاکستان کا جو ٹوٹل اسٹرینگتھ ہے وہ ہمیشہ آؤٹر سپورٹ رہے گی. یعنی کہ ہمیں ہمیشہ اپنے دوستوں پر پیسہ لینے کے لیے، اپنی لائف کو لینے کے لیے، اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے انحصار کرنا پڑے گا. یہ ہماری مجبوری ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں جب سے پلانٹری کنڈیشنز پاکستان کی ہیں تو پاکستان میں گرو کرنے کی بجائے ہمیشہ ہم قرضے پر ہی بیس کرتے رہے، دوسروں کا سہارا لیتے ہم کہاں کے کہاں آ گئے. نیکسٹ، پاکستان کی زندگی میں مون اینڈ مارس اکٹھا ہے ان کینسر، اور یہ ایک ہی پلانٹ ہے جو مون اپنے گھر میں مارس کو ایڈوانٹیج دے رہا ہے اور جوپیٹر کی ٹرائن ہے. تو اس لیے ہمیں ہر حال میں کچھ بھی کر لیں، ہم اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی بھی طریقے سے پاکستان کا چارٹ بدلیں گے، یہ پاسبل نہیں ہے. ہم کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو اگنور کر لیں گے، یہ کبھی نہیں ہونا. آرمی پاکستان سے کبھی بھی ختم ہو جائے گی، یہ کبھی نہیں ہونا. پاکستان میں آرمی رول کرنے کے لیے ہے، اس لیے رول کرتی رہے گی. تو اسی لیے ہم یہ جتنی بھی کوششیں کر رہے ہیں، اگر ہم یہ سمجھیں کہ کہیں بھی آرمی ختم ہو جائے گی، آرمی کا رول ختم ہو جائے گا، اسٹیبلشمنٹ ختم ہو جائے گی، اور یہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں یہ آرمی کی پشت پناہی کے بغیر آ جائیں گے. پہلے عمران خان صاحب کو کہا جاتا تھا کہ یہ آرمی کے کندھوں پر بیٹھ کر آئے ہیں، اب شہباز شریف کو کہا جا رہا ہے. اس سے پہلے جتنی پچھلی گورنمنٹیں تھیں سب کو تھا. تو اس لیے یہ سب سے زیادہ آرمی کا رول یہ رہے گا ہی. دوسری بات یہ ہے کہ 6th and 7th پوائنٹ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے 12th ہاؤس میں مارس اور مون ہے. مارس اور مون مل کر 12ویں گھر میں چھپی ہوئی چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، ایکسپینسز بڑھاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں پاکستان کا سب سے زیادہ خرچہ، اخراجات آج بھی آرمی پر ہی ہوتے ہیں اور یہ ہوتے رہیں گے. چونکہ مون ٹھیک بیٹھا ہو ود مارس تو لوگ آرمی کو
ایکسیپٹ کریں گے ہی. اس وقت جو پلانٹری کنڈیشن تھی وہ راہو ان ایریز تھا، جس کی وجہ سے مارس کے ساتھ اسکوائر ہونے میں جو پچھلے 2 سال گزرے ہیں اور ابھی جو 1 سال اور رہے گا، اس میں لوگ عجیب و غریب قسم کے کمنٹ دیں گے ان تمام اداروں کے خلاف جو فورسز سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ. آپ نے بھی دیکھے، ہم نے بھی دیکھے. اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 12 میں مارس ہونا ود مون کچھ ایسی چیزوں کو بتاتا ہے جو ہمیشہ چھپی رہتی ہیں. اگر آپ دیکھیں پاکستان میں سارے لوگ اس وقت غربت کی آخری لکیر پر گزار رہے ہیں زندگی، لیکن اگر ہم دیکھیں تو پاکستان ایئر فورس وچ از مون اینڈ مارس چائنا سے 32 نئے طیارے خرید رہی ہے. ہر روز آپ ایک سنتے ہیں کہ ایسا ایک انہوں نے میزائل بنا لیا جو پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہے. تو اس لیے کہیں نہ کہیں ہمیں اس خاص سیکٹر میں، آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ ٹینک ہم نے بنا لیا، کہیں نہ کہیں ہم سیکٹر میں ایکسٹرا آرڈنری ترقی کرتے ہی رہیں گے، اور وہ ہم دانستہ طور پر لوگوں کو اس لیے نہیں بتائیں گے کیونکہ 12th ہاؤس میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے لوگوں کو شاید اس بات کا پتہ ہی نہ ہو کہ آرمی کے پاس یا فورسز کے پاس کیسے کیسے اختیارات ہیں اور آرسنل ہے، ہتھیار ہیں جو ابھی تک انہوں نے بتایا ہی نہیں. لوگ ڈرونز پاکستان نے بنانے شروع کر دیے. بھئی پاکستان ایک ایسا عجیب و غریب ملک ہے کہ انڈین، ایک دن میں ایک انڈیا کا ایک میجر ہے اس کی باتیں سن رہا تھا، کہتے پاکستان سوئی تک نہیں بنا سکتا، مگر پاکستان اس وقت سوئی نہیں بنا رہا. جی ایف تھنڈر بلاک 3 بھی بنا رہا ہے، 5th جنریشن پلان بھی بنا رہا ہے، اس کے بعد ڈرونز بھی بنا رہا ہے، ٹینکس بھی بنا رہا ہے. تو اگر پاکستان کے پاس اخراجات نہیں ہیں تو یہ کیسے بن رہے ہیں؟ تو اسی لیے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بہت ساری کرنے کی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ان کی اسٹرینگتھ ہمیشہ رہتی ہے. تو پاکستان کا ذائقہ اس اعتبار سے بہت ہی اچھا ہے. اور یہ ہے کہ پھر اگر ہم دیکھیں چوتھے گھر میں کا جو لارڈ ہے وہ مارس ہے، وہ اپنے گھر سے اٹھ کر 12ویں گھر میں چلا گیا. تو جو عوام ہے اس کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے، وہ پستے رہیں گے. ابھی 1-1.5 سال پڑا ہوا ہے، اس کے بعد جا کر وہ پھر اس فیز میں آ جائیں گے کہ ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں. مرکری از نارتھ وچ از کشمیر. نیکسٹ پوائنٹ، میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ کشمیر پر کہیں نہ کہیں کوئی ایسا معاہدہ ضرور ہو چکا ہے جو شاید ابھی آپ کو اناؤنس نہ کیا جائے، لیکن کہیں نہ کہیں ایسی بات آپ ضرور سنیں گے کہ کشمیر کبھی بھی پاکستان کا حصہ نہیں بننا، کیونکہ افلکٹڈ ایریا ہے وہ. تو پاکستان کے ذائچے میں مرکری افلکٹڈ ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ سے جب سے 1948 بنا ہے تب سے آج تک ہمیشہ کشمیر کے ڈسپیوٹ چلتے ہی رہے ہیں. سو اس لیے ہمیں کیا ہے جو پاکستان کا پلانٹری کنڈیشن ہے، لاسٹ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں تو بڑی سپیڈ سے سڑکیں بن رہی ہیں، رسل و سائل کے لیے بڑی ساری کوششیں ہو رہی ہیں. تو آئی تھنک کہیں نہ کہیں پاکستان کو ٹریڈ، کیونکہ مون سے 5ویں اور 9ویں کا کمبینیشن بن رہا ہے، ٹریڈ، کورسپونڈنس، کہیں نہ کہیں آرڈر ہیلپ، اس میں سیاحت، ان سارے سیکٹر پر فلو کرنا چاہیے. اور ہم کریں گے آنے والے 2-1 سالوں میں، جس کی وجہ سے پاکستان کی فنانشیل کنڈیشن عوام کے لیے بہت بہتر ہو جائے گی. اگر ہم اثاثوں کی بات کریں تو وہ تو ہم نے 12th ہاؤس میں پہلے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو نیکسٹ ہمارا آپشن ہوگا آنے والے 2 سالوں میں کافی ساری بہتر ہونے کی طرف ہم چل پڑیں گے. اور وہ جو سٹریس ہم نے گزارا، کیونکہ راہو فال کرتا ہے ٹورس میں اور ایریز میں اور جیمنائی میں بھی. تو یہ ہم نے جو پچھلا ٹائم گزارا ہے پچھلے 5-6 سال کا، اس میں کنٹینیوسلی راہو جو تھا وہ افلکشن میں تھا. جو اس کے میڈیٹرز ہیں وہ پاکستان کے پلانٹری کنڈیشن میں پھنسے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے گروتھ نہیں ہو پائی. تو اب یہ گزرے گا، جوپیٹر فریڈم میں آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مڈ 2024 ہے یہاں سے چیزیں ٹھیک ہوں گی. کیونکہ ابھی بھی راہو نے جا کر دسمبر میں چینج کرنی ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں کہ 2024 اینڈ 2025 اسٹارٹ بگننگ یہ پاکستان کے لیے بہتری لائے گی. ابھی 1 سال کیوس میں گزارنا ہوگا، یہ مجبوری ہے. تو یہ تھا پاکستان کا ہاراسکوپ. اگر پاکستان سے متعلق کوئی اور بھی آپ کے ذہن میں کویسچنز آئیں پوائنٹ بائی پوائنٹ تو آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. میں کویسچن بھیج سکتے ہیں ہم آپ کو، اس میں
کوشش کریں گے کہ پورے طریقے سے آنسرز دیے جائیں تاکہ آپ کی زندگی میں وہ سارے معاملات بہتر ہوں، آپ کو جانکاری ہو، آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اس سے حالات بہت زیادہ بہتر ہوں گے۔ خوش رہیں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔